सूरतुल आराफ आयत नंबर 40। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, बेशक जिन लोगों ने हमारी आयात को जुटलाया, वस्तकबरू अन्हा, और उन्हें कबूल करने से तकब्बुर किया, ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस्समा, उनके लिए ना आसमान के दरवाज़े खोले जाएंगे, वला यदखुलूनल जन्नता, और ना वो जन्नत में दाखिल होंगे, हत्ता यालिजल जमलु फी सम्मिल खियात, यहाँ तक कि ऊँट सुई के नाके में दाखिल हो। वकज़ालिका नज्ज़िल मुजरिमीन, और हम मुजरिमों को इसी तरह बदला देते हैं। हज़रात, गुज़िश्ता 3 खुतबात में हसद के मुतल्लिक़ गुफ्तगू हुई थी। हसद क्या है, उसके असबाब क्या हैं, उससे बचाव और उसका इलाज क्या है। आज के इस खुतबा जुमा में हसद से भी बड़ा जुर्म, हसद से भी बड़ा गुनाह तकब्बुर, उसके मुतल्लिक़ गुफ्तगू की जाएगी। तकब्बुर जो है ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं हदीस के, आपने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी कल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किब्र, जिसके दिल में एक जर्रा बराबर भी तकब्बर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जर्रा क्या है? बाज कहते हैं छोटी चींटी को जर्रा कहते हैं, और बाज कहते हैं कि अंधेरे में कमरा, अंधेरे के जो कमरा जो है उसमें अंधेरा हो और बाहर से सूरज की रोशनी आ रही हो, उस रोशनी में छोटे छोटे जर्रात हमें नजर आते हैं जिन्हें हम पकड़ नहीं सकते, उसे जर्रा कहते हैं। तो इतनी मामूली सा भी, इतना मामूली सा भी जिसके अंदर तकब्बर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं। आज हमारे मुआशरे के अंदर जिस तरह हसद आम हो चुका है, इसी तरह तकब्बर भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कोई शख्स जिसके पास दौलत है वो दौलत की बिना पर तकब्बर कर रहा है, कोई हसब नसब बरादरी की बुनियाद पर तकब्बर में मुब्तला है, कोई जो है जहानत की बिना पर, फतानत की बिना पर तकब्बर में मुब्तला है, कोई शख्स हुस्नो जमाल की वजह से तकब्बर में मुब्तला है, कोई शख्स इल्म की बुनियाद पर तकब्बर में मुब्तला है। बड़े बड़े उलमा को हमने देखा है कि उनके अंदर भी तकब्बर। इसी तरह कोई शख्स मनसब की बिना पर, जाहो मनसब की बिना पर तकब्बर में मुब्तला है। पिछले दिनों आपने एक वीडियो देखी होगी कि एक आम सिपाही है, सिपाही, उसने ना हेलमेट पहना हुआ था, ना उसकी मोटरसाइकिल जिस पर वो सवार था उसका ना नंबर प्लेट था। एक एंकर ने उसको रोका कि भाई सबका चालान हो रहा है, जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ और तुम्हारी मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट भी नहीं है। तो आगे उसने उसको गंदी गालियां दी जो पूरी दुनिया ने लाइव देखी और बाद में भी लोग देखते रहे, जिसे फिर आईजी पंजाब ने पागल करार दे दिया। तो एक आम सिपाही, उसकी क्या हैसियत? एक आम सिपाही के अंदर इतना तकब्बर कि मुझे कौन रोक सकता है। जैसे जैसे ओहदा बड़ा होता चला जाता है
ویسے ویسے ہمارے اندر تکبر بھی اس سے بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مساجد کے اندر جو کمیٹی ہوتی ہے ان افراد کے اندر بھی الا ماشاءاللہ سب ایسے نہیں ہیں، لیکن اکثریت ایسی دیکھی گئی ہے کہ مسجد کا صدر، مسجد کی کمیٹی کے ممبر جو ہیں ان کے اندر بھی بڑا تکبر ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہمیں آ کر لوگ بتاتے ہیں کہ آپ چونکہ خطیب ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ آ کر بتاتے ہیں جی جو مسجد کی کمیٹی کا صدر ہے، جو ممبر ہے، اگر اتفاق سے امام صاحب اکیلے مسجد میں بیٹھے ہوں، وہ مسجد میں داخل ہوگا سلام نہیں کرے کہ میں کیوں سلام کروں، یہ مجھے سلام۔ اور پچھلے دنوں ایک امام صاحب نے اپنی ایک ویڈیو بنا کر شیئر کی تھی، لوگوں نے دیکھا، وہ کہتا ہے میں نماز پڑھانے کے لیے، عصر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آیا، مسجد کے صدر صاحب نے مجھے کہا کہ یہ لوگ نماز پڑھ کے سلام کر کے کیوں جاتے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے سلام کرتے، باہر نکلتے سلام کرتے۔ اس نے کہا ان کو روکو۔ اس نے کہا بھائی اللہ کے نبی کی سنت ہے، میں کیسے روک سکتا ہوں؟ تو میرے سے باتیں کرتا ہے تو؟ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، پہلے اس نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا، امام مسجد جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے منہ پر تھپڑ مارا، اور پھر اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اس سے اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ کئی ایک اسے جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ تشدد اس پر بہت زیادہ کیا۔ اس نے پھر اپنی وہ ویڈیو بنا کر لوگوں کے سامنے رکھی کہ اندازہ کریں کہ مسجد کا صدر، وہ کہتا میں نے مسجد بنائی ہے، میں اس کا صدر ہوں۔ تو ایک عہدہ مسجد کی کمیٹی کا ایک ممبر جو شخص بن گیا، اس کے اندر بھی اتنا تکبر۔ ایک قاری صاحب مجھے بتانے لگے کہ مسجد کا صدر مسجد میں آتا ہے نا تو ہم سلام کریں نا، اگر لوگ ہوں نا تو پھر ہاتھ ملا لیتا ہے، کیسے کہ یہ اگلے پور جو ہے نا بس وہ تھوڑے سے آگے ملا، باقی لوگوں سے بڑی گرم جوشی سے سلام لیا جا رہا ہے، لیکن قاری صاحب سے، امام صاحب سے ایسے اگلے پوروں سے۔ اندازہ کریں کہ مسجد میں محفوظ نہیں ہے، اتنا تکبر۔ علماء ایک جلسے کے اندر میں موجود تھا، کتنے واقعات آپ کو ایک مولانا صاحب تشریف لائے، نام ہے، بڑا نام ہے ان کا۔ اب انہوں نے چاہا کہ مجھے پہلے تقریر کا موقع دیا جائے۔ وہ ایک صاحب انہوں نے آواز دے دی کہ وہ آئیں تقریر کرنے کے لیے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ میں اس کی تقریر نہیں سنوں گا، میں اس کی تقریر نہیں سنوں گا، پہلے میں نے تقریر کرنی۔ اب وہ بیچارے کو ان کو پیچھے ہٹایا گیا، ان کو تقریر کی۔ اندازہ کریں کہ علماء بھی اس سے محفوظ نہیں رہے، اتنا تکبر۔ اب آئیے اس کے مفہوم کی طرف۔ یاد رکھیں یہ جو لفظ ہے نا تکبر، یہ کبر سے ہے، اس کا مادہ ہے کاف بارا، اس کا معنی ہے بڑائی، جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں ان میں ایک نام ہے المتکبر، بڑائی والا۔ اللہ کے اسماء حسنی میں ایک نام ہے الکبیر، سب سے بڑا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں اس میں ایک نام ہے المتعال، بلند و بالا، عالی شان۔ وہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے، اللہ کی یہ صفت ہے۔ اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی میرے مقابلے پر آ جائے۔ تکبر کرنا صرف اللہ کا حق ہے، کسی بھی انسان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تکبر کرے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں کبریائی بڑائی اسی کے لیے ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی غالب بھی ہے، کمال حکمت والا بھی ہے۔
اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کبریائی بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار، جو شخص دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا، قذفتہ فی النار، میں اسے جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، القیتہ فی جہنم، میں اسے جہنم میں پھینک۔ کبریائی کس کا حق ہے؟ بڑائی کس کا حق ہے؟ تکبر کرنا کس کا حق ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی شخص کا تکبر کرنا حق نہیں بنتا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ پر غور کرے نا، وہ کیا ہے۔ حدیث رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے شروع میں بھی حدیث پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ایک آدمی، ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، اس کا لباس، اس کا جوتا خوبصورت ہو تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے پھر تکبر کے بارے میں فرمایا، تکبر ہے کیا؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل و یحب، اس نے پہلے سوال کیا کہ یہ اچھا لباس پہنا، اچھا جوتا پہننا، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا، اچھا لباس پہنے، اچھا جوتا پہنے، اچھی گاڑی رکھے، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق و غمط الناس، تکبر یہ ہے حق کو ٹھکرانا، حق کو نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے، حق نہ ماننا۔ ایک اور حدیث سنیے، اس کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سیدنا نوح علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اور فرمایا، آمرک بسنتین وانہاک عن اثنتین، میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے منع کرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، موت کا وقت قریب ہے، میں دو باتوں کا تمہیں حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ نمبر ایک، میں تمہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، وَوُضِعَتْ لا الہ الا اللہ فی کفۃ، اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، رجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا وزنی ہوگا۔ نوح علیہ السلام بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں کسی بند دائرے میں ہوتے تو لا الہ الا اللہ نے تباہ کر دیتا۔ پھر فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، اور میں تمہیں دوسری بات، پہلی بات لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اور دوسری بات یہ ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ کہ پڑھنے کا بھی تمہیں حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر چیز کی دعا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اور پھر فرمایا وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، اور مخلوق کو اسی کے ذریعے رزق دیا جائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، مخلوق، پوری مخلوق سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتی ہے اور اسی کے ذریعے اللہ اسے رزق دیتا ہے۔ تم بھی سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا کرو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں صبح شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھا کرو. جو بندہ اس وظیفے کو کرتا ہے اس کو رزق کی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ. اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان ہونا چاہیے. تو نوح علیہ السلام نے 2 باتوں کا حکم دیا. ایک یہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے, دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا ہے. اور پھر فرمایا وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ. اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں 2 باتوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں, 2 باتوں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں. وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ ایک شرک ہے اور دوسرا تکبر. اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں میں نے پوچھا یا کسی اور صحابی نے پوچھا کہ شرک ہم جانتے ہیں, کبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الکبر صفح الحق وغمس الناس. آپ نے فرمایا کبر حق کو نہ ماننا, حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے. یہ ہے تکبر. حق کو نہ ماننا یہ تکبر ہے. حق کیا ہے؟ حق ہے قرآن, حق ہے اللہ کے نبی کا فرمان. ایک آدمی کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جائیں, ایک آدمی کے سامنے اللہ کے نبی کا فرمان سنایا جائے, صحیح حدیث سنائی جائے, پھر بھی وہ نہ مانے, یہ کبر ہے, یہ تکبر ہے. اس نے حق کو ٹھکرا دیا کیونکہ حق قرآن کا نام ہے, حق رسول اللہ کے فرمان کا نام ہے. اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے, اس پر ایمان لائے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا, وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے. کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. تو وہ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا اور ان کے حال کو سنوار دے گا. سورہ محمد کی آیت نمبر 2. حق کیا ہے؟ جو اللہ نے نازل کیا ہے. حق کیا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو قرآن اور حدیث کو پکڑ لینا ہے مضبوطی سے. قرآن و حدیث کا انکار کرنا, قرآن و حدیث کو ٹھکرا دینا, حق کو ٹھکرا دینا, یہ تکبر ہے. اور دوسرا آپ نے فرمایا وغمت الناس, لوگوں کو حقیر جاننا, یہ تکبر ہے. ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے یہ بات. سارے انسانوں کا طریقہ پیدائش ایک ہے کہ نہیں؟ چاہے وہ چودھری صاحب ہوں, چاہے وہ غریب آدمی ہو, سب کا طریقہ پیدائش ایک, مادہ پیدائش بھی سب ایک ہی طریقے سے پیدا ہوئے ہیں. کوئی طریقہ کوئی چودھری صاحب کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوتے. سارے آدم علیہ السلام کی ہر خطبے کے اندر آپ یہ آیت سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا ہے, آدم علیہ السلام سے, اور انہی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اور پھر ان دونوں کے ملاپ سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو اس زمین میں پھیلا دیا ہے. سب کے باپ آدم علیہ السلام ہے, سب کی ماں اماں حوا علیہ السلام. یہ جو قبیلے اور برادریاں بنائی ہیں یہ لِتَعَارَفُوا, یہ تعارف کے لیے, پہچان کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہے. اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے. سب کا طریقہ پیدائش بھی ایک, سب کا مادہ پیدائش بھی ایک, سب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. تو اس میں تکبر کس چیز کا نا؟ تکبر کرنے کی کیا ضرورت؟ یا تو پھر چودھری صاحب آسمانوں سے گرے ہونا. سب کا طریقہ پیدائش, اپنی پیدائش پر غور کرے کہ میں کیسے پیدا ہوا. نطفے کے 1 کروڑویں حصے سے انسان کی پیدائش, ہر انسان کی پیدائش ایک ہی طریقے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، وہ اس کی مدد نہیں چھوڑتا، ولا یحقرہ، وہ اسے حقیر نہیں جانتا، اسے حقیر نہیں سمجھتا۔ التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا تقوی کا مرکز دل ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر جانتا ہو۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانتا ہو۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون بہانا، اس کی عزت برباد کرنا، اس کا مال ناجائز طور پر کھانا، یہ حرام ہے۔ کتنی آسانی کے ساتھ ہم بے عزت کر دیتے ہیں، اور تو اپنی اوقات نہیں جانتا، تو ہے کون ہے میرے نال گل کرنا تھا۔ اور تکبر ذرہ برابر بھی ہوا تو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اگر توبہ کے بغیر بندہ مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے۔ مزید ہم اگلے جمعے کے اندر بھی تکبر کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔